अस्सलामु अलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गैलप सर्वे के मुताबिक 53% अवाम पुरुमीद हैं कि इमरान खान ही पहले वजीर आज़म होंगे जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन क्या वाकई? यही सवाल आजकल मुल्की सियासी मंजर पर छाया हुआ है और सारी हलचल इसी के लिए है। और इस सवाल या इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा अहमियत तरीन ग्रुप की हो चुकी है। राबते मुलाकातें जारी हैं। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, खबरें आई कि अदम एतमाद की तहरीक पर मुशावरत हुई। फिर खबर आई कि जहांगीर तरीन की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई और तरीन ग्रुप ने फैसले के लिए वक्त मांगा है। इत्तेहादी जमातों के हवाले से खबर है कि उनको लगता है अपोजिशन का इन्हिसार उन पर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान पर है। और ऐसा ही दावा नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में किया था। जरूरत नहीं है, इत्तेहादी बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? 162 मेंबरान हमारे पूरे हैं, एक भी कम नहीं हुआ। हुकूमत जो है 10 की जरूरत है, तो वो 10 आपने 172 हुकूमत के तो 10 नहीं आएंगे ना सर आपके साथ? आप यकीन करें इससे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। सवाल यह है कि क्या नाराज अरकान अपनी ही हुकूमत से इतने नाराज हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर इसे घर भेजने को तैयार हो जाएंगे? दूसरी तरफ विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के कानून में तब्दीली और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम एक्ट को मजीद सख्त करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कवानीन में तरमीम पर अपोजिशन की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया है। शहरी रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कवायदो ज़वाबित में तब्दीली इलेक्शन चोरी करने की एक नई साजिश है। जबकि मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत ने कवानीन में तब्दीली इसी सोच के तहत की है? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं, एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, जैगम खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं जो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो रहा है। खुलकर अब तक ना तो इत्तेहादी बोल रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट भी हो रहा है कि इत्तेहादी अब समझ रहे हैं कि नाराज अरकान जो हैं पीटीआई के उस पर फोकस कर रही है अपोजिशन। तरीन ग्रुप ने भी कोई खुलकर फैसला दिया नहीं, मगर बहुत सी खबरें कहा जाए सामने आ रही हैं, सुनने में मिल रही हैं। फैसला क्या कर सकता है तरीन ग्रुप? आमिर ज़िया साहब आपके पास खबर क्या है? जो कहते हैं ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसी शेर के हस्बे हाल है। आप अगर देखें कि क्या साराइयाँ बड़ी जोरों पर हैं, लेकिन मेरे एक तो बड़े बुनियादी सवाल हैं जो मेरे ख्याल में और दोस्त भी इसके ऊपर रोशनी डालें। मुझे कुछ चीज़ें समझ में ये नहीं आ रही कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, हमने देखा है कि वो सियासी जोड़ तोड़ के माशाल्लाह बहुत माहिर हैं और उनकी जो तारीख रही है कि किसी रहनुमा के नंबर 2 की हैसियत से उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किए, जैसे कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किए। क्या जहांगीर तरीन खान साहब खुद अपनी ज़ात में एक ऐसे रहनुमा बनकर उभर सकते हैं कि जो अपने साथ जो है लोगों को रैली करा सकें? ये एक सवाल है, इसका भी जवाब जो होगा ज़ाहिर उनका अमल देगा। अभी तक अनटेस्टेड है, ये अनचार्टेड, वो उसके ऊपर जा रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या शहबाज शरीफ साहब ऐसा क्या ऑफर करेंगे कि जो उनके लिए इतना ज्यादा पुरकशिश हो जाए कि वो उनका साथ देने लगे? ये भी बड़ा बुनियादी सवाल है। मेरे ख्याल में जब तक इन सवालों का हमें जवाब नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में ये हमारे सियासत में हमेशा, आयशा मुझसे बेहतर जानती हैं कि मुलाकातें जरूर होती हैं और जब भी ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही हो तो जो इत्तेहादी होते हैं, नाराज अरकान होते हैं, उनका एक तरह का लिवरेज आ जाता है कि हुकूमत के साथ जरा सा हम ठोक कर बात कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, अपने मुतालबात जो है। कलामी की माजरत, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। जाहिर बात है जो मुलाकातें हुई हैं ऑफर करेंगे तो शायद हमें तब पता चले जब वो फुलफिल होती है। सवाल आपसे यह है कि क्या ऑफर की होगी, क्योंकि जो भी खबरें बाहर आ रही है बड़ा क्लोज करके बातचीत हो रही है, जैसे ना खुफिया अंदाज में मामला हैंडल किए जा रहे हैं। खुद इन जमातों के अपोजिशन के रहनुमा कहते हैं जी टॉप के 3-4 लोगों को पता है कैसे मामला तय हो रहे हैं, उनको इस स्ट्रेटेजी का अंदाजा है, सिर्फ नीचे नंबर कंफर्म किए जा रहे हैं, पता किए जा रहे हैं, यकीन दहानियां करेंगे। क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये सिर्फ 3-4 लोग जानते। इतना खुफिया, इतना डर के अपोजिशन चीजें लेके चल रही है या जरूरत से ज्यादा मोहतात है? मोहतात की बात नहीं है, बात ये कि अगर आपके पत्ते मजबूत नहीं है, अगर फर्ज करें उनके पास अभी तक नंबर्स होते तो अभी तक यानी कि उन्होंने उसकी
پھر تاریخ کا بھی اعلان نہیں کیا کب ان کا ارادہ ہے نو کانفیڈنس لانے کا. پھر دوسری بات یہ کہ سیاست میں لین دین ہوتا ہے, یہ کوئی اصولوں کی سیاست نہیں ہونے جا رہی کہ جہاں پر کہتے ہیں نا ملک و قوم کے مفاد کے اندر یہ سیاسی قوتیں کچھ کرنے جا رہی ہیں. اگر جہانگیر ترین صاحب کو ملانا ہے, اگر ان کے ناراض اراکین کو ملانا ہے, کیو لیگ کو آفر کرنا ہے, ایم کیو ایم کو توڑنا ہے, تو ان کو آپ ایسا کیا پرکشش ان کو تحفہ دیں گے کہ جس کی بنا پر وہ اپنی وفاداریاں بدل دیں؟ اور اگر وہ وفاداریاں بدلیں گی تو اس کا بیک لیش کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد چلیں آپ نے فرض کریں حکومت گرا دی تو اس کے بعد کا اگلا لاحق عمل کیا ہوگا, آپ کا اگلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ تو اس وقت سوالات بہت زیادہ ہیں جس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ حزب اختلاف کے پاس بھی نہیں. وہ ٹھیک ہے, یہ انٹرسٹنگ ہے سر, جواب کسی کو بھی, عامر ضیاء صاحب کہیں بھی کسی کو جواب نہیں مل رہا کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا. زیغم خان صاحب, اپوزیشن کے مطابق ان کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں, وقت کا انتظار ہے, اور یہ نمبر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے زیادہ تر جو تحریک انصاف کے ناراض ارکان ہیں انہیں ملا کر پورا ہے. اتحادی بھی اسی لیے تھوڑا سا محتاط ہیں اور کھل کر نہیں بول رہے. آپ کے خیال میں پتے مضبوط ہیں اپوزیشن کے پاس اور اسی لیے اپوزیشن ضرورت سے زیادہ محتاط ہے؟ کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کی بھی اور اپوزیشن کی بھی ہل جل کی مانیٹرنگ بھی بڑی سخت ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیے, جو نمبرز ہوتے ہیں اس طرح کی مووز میں, وہ اس وقت تک انکلیئر رہتے ہیں جب تک کہ ہاؤس کے فلور پر نمبرنگ کر نہیں دی جاتی. آپ کو یاد ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ہوئی تھی تحریک عدم اعتماد, تو 30 لوگ جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ محترمہ کے خلاف عدم اعتماد میں آئیں گے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا اور وہ تحریک عدم اعتماد فیل ہو گئی تھی. تو یہ انسرٹنٹی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ فلور پہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی, کوئی بات یقین سے نہیں کی جا سکتی. اس وقت ایک ہلچل ہے, ایک انسرٹن سچویشن ہے. جو سب سے بڑی بات ہے اور جو حکومت کے خلاف جاتی ہے وہ چیز ہے ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی, اور اس حکومت کی اپنی ایک انسرٹن سچویشن کہ اتحادیوں کے حوالے سے بھی اور پارٹی کے اندر بھی بہت سے ممبرز کے حوالے سے یہ حکومت ایک عدم استحکام کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس سروے کا حوالہ دیا, آپ اس کے تیسرے انڈیکیٹرز دیکھیے, اس میں دیکھیے کہ اس وقت مقبول ترین لیڈر کون ہے اور پی ٹی آئی کی مقبولیت کہاں جا رہی ہے, عمران خان صاحب کی مقبولیت کہاں جا رہی ہے. اس سے پہلے 2 سروے آ چکے ہیں. آئی پور کا سروے آپ دیکھیے, آپ جو ہے پلس کنسلٹنٹس کا سروے دیکھیے. آئی پور کے سروے نے تو یہاں تک کہا کہ 55% وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو گزشتہ انتخاب میں ووٹ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ اگلی بار ہم پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور اس کے بعد پلس کنسلٹنٹس کے سروے نے یہ کہا کہ عمران خان کا جو اپروول ریٹنگ ہے وہ اس وقت صرف 18% پر آ گیا ہے. اسی طریقے سے ابھی جس سروے کو آپ نے کوٹ کیا, یہ بھی حکومت کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. یہ اتحادیوں کو بھی نظر آ رہا ہے اور بہت سے پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز کو بھی نظر آ رہا ہے. اور اس وقت جو ریپوزیشننگ ہو رہی ہے یہ اگلے الیکشن کے لیے بھی ہو رہی ہے اور اگلے الیکشن کی بعد کی صورتحال کے لیے بھی ہو رہی ہے. اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو 4 پلیئرز ہیں, جو 3 اتحادی ہیں اور پلس ترین گروپ ہے, ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہیں ان کے حوالے سے وہ اس وقت سچویشن کو ایکسپلور کر رہے ہیں. کیا وہ اتنی بڑی گیمبل کرنے کو بھی تیار ہوں گے؟ اس لیے گیمبل کرنا اتحادیوں کے لیے خطرناک ہے اور ترین گروپ کے ممبرز کے لیے بھی, کہ یہ الیکشن کا سال ہے, سال سوا سال جو ہے وہ رہتا ہے. اس میں تمام ایم این ایز کو واپس جانا ہوتا ہے اپنے حلقوں میں اور کچھ لے کر جانا ہوتا ہے. اس وقت انہیں حکومت سے کچھ لینا ہے اور وہ لے کر اپنے حلقوں میں جانا ہے. اگر وہ ایسی گیمبل کرتے ہیں جو فیل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ کیسے اور کیا لے کر جائیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات طے ہے, آپ دیکھیے ایم کیو ایم کو دیکھیے, اس کا تو ویسے ہی تصادم بنتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ تو ککنگ اینڈ سکریمنگ لائی گئی ہے. مسلم لیگ کاف کی اپنی ایک سچویشن ہے, جی ڈی اے کی اپنی سچویشن ہے, ترین صاحب کے گروپ کی اپنی ایک سچویشن ہے. جی ٹھیک ہے. اعجاز اعوان صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی مریم اورنگزیب صاحبہ سے متعلق ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ارکان کو فون کالز بند کی جائیں. گزشتہ ہفتہ 8 دن میں ہم نے نہیں سنی, ہم سوال بھی کر رہے تھے فون کالز کو لے کے, تو انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ خبردار کر رہی ہوں, ہمارے ارکان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فون کالز ہو رہی ہیں. یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان کو ساتھ جوڑ کر نمبر پورے کر رہی ہے. یہ جو فون کالز کا سلسلہ ہے, ان کے اپنے ہی نمبر نہ آگے پیچھے ہو جائیں, جن کا یہ پہلے بھی شکوہ کرتے رہے ہیں, آپ کے خیال میں ان کے اپنے نمبر سنبھل جائیں گے ان سے؟ تھینک یو ویری مچ عائشہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مریم
औरंगजेब हो या कोई, इनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि अभी तक अपोजिशन वाले पूरे मुल्क को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और किसी को फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और आज अचानक उन्हें ये आ गया ख्याल कि जी नहीं, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं और अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही है। तो ये न्यूट्रल होना ना होना, ऑन एंड ऑफ जो ये बनाते रहते हैं, ये सब वो मफरूज़े हैं जो सियासी एक शगुफे छोड़े जाते हैं, इनमें कोई हकीकत मुझे नज़र नहीं आती। देखना क्या है, मैं समझता हूं पहली बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार होते हुए अदम एतमाद में शरीक होगी? क्या वो इस अदम एतमाद करने के बाद क्या गारंटीज चाहेंगे? क्या वो 15 माह पहले अपनी हुकूमत छोड़ने को तैयार है एक सूबे में जिसमें वो 13.5 साल से इक्तदार में हैं? क्या वो अब इक्तदार छोड़ के तंग आ गए हैं और वो नए इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन से बर वक्त इलेक्शन को होने से रोक कर प्री प्लान्ड इलेक्शन में जाना चाहते हैं? तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर अदम एतमाद हो जाता है तो पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी? क्या वो चाहेंगे कि फौरी इंतखाबात? नून चाहती है फौरी इंतखाबात हो जाए। वजीर आजम कौन बनेगा? वो कौन वजीर आजम होगा जो ये गारंटी देगा कि मैं असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार हूं? क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के खुद मुतमईन होगी कि इनको वजीर आजम बना दिया जाए? क्योंकि खाकान अब्बासी और बाकी पार्टी तो ये तासर देने की कोशिश कर रही है कि सदर पार्टी का वजीर आजम बनता है, लिहाजा शहबाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं, क्या वो 1.5 साल में अपना वक्त गेन करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, भाई की वापसी का कोई इंतजाम करेंगे, या वो फौरन असम्बलियां तहलील करके इंतखाबात में जाना चाहेंगे और उस पार्टी को भी डिस्टेबलाइज कर देंगे जो 13.5 साल से हुकूमत कर रही है? तो ये सारी बातें अगर सामने रखी जाएं और फिर एक तारीखी पस मंजर है, कितने वजीर आजम अदम एतमाद से हुकूमत छोड़ कर गए हैं इस मुल्क की तारीख में? कितने वजीर आजम घर भेजे गए हैं अदम एतमाद की वजह से? और फिर उससे बड़ी बात, क्या इस वक्त वो कुव्वतें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या वो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मुतहम्मिल हो सकती हैं उस वक्त में, जबकि FATF के प्रेशर अपनी जगह, जो फेज 2 लॉन्च हो चुका है CPEC का, उसको स्कटल करना और एक अनसर्टन सिचुएशन चीन के लिए पैदा करना कि आप तो हम पर एतमाद कर रहे हो, हमें मैसेज अमेरिका से भी आ रहे हैं, आपने हमारे साथ एक मुआहदा किया है कि CPEC फेज 2 पूरी ताकत से लॉन्च की जाए और हम अभी हुकूमत तोड़ के आपको भी इंतजार में बिठा रहे हैं कि ठहर जाओ, नई हुकूमत बनने दो फिर ठीक है करेंगे। सर, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं। जी जी एक मिनट, जी जी, असल बात यह है कि ये इंटरनल डोमेस्टिक मूव नहीं है अदम एतमाद की, ये मेरी कन्विक्शन है। सर ये तो बैरूनी कुव्वतों के सहारे पर इमरान खान को घर भेजने की तैयारी वो कुव्वतें कर रही हैं जिनको इमरान खान अभी जिनकी तरफ नहीं जा रहे, ना उनके विजिट कर रहे हैं, ना उनके अहकामात मान रहे हैं, बल्कि उनकी मंशा के खिलाफ वो चीन की तरफ जा रहे हैं। तो वो कुव्वतें इमरान खान को घर भेजना चाहती हैं और उनको वापस लाने चाहती हैं जिनके कारोबार उनके मुल्कों में है, जिनकी जायदादें उनके मुल्क में है, जिनके बच्चों की तालीम और सब कुछ उनके मुल्क में है, वो उन कुव्वतों को लाना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी से आगे चलें। लेकिन क्या ऐसा करना पाकिस्तान के मफाद में होगा? अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहना है तो मैं समझता हूं इनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और इमरान खान इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करके ही इंतखाबात की तरफ जाएं। ठीक है, ज़ैगम साहब मुस्कुरा भी रहे हैं और साथ ही सवाल भी बनता है कि फिर वजीर आजम या हुकूमती वुज़रा इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, प्रेशर किस चीज का फील कर रहे हैं? गुफ्तगू बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आमिर ज़िया साहब अभी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकते ये बात की और कुछ पॉलिटिकल ऑप्शंस की भी। एक तो हमारी सियासी तारीख भी रही है कि यहाँ पर जमहूरी हुकूमतों का वक्त मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 2 अदवार में हमने देखा कि हुकूमतों का वक्त मुकम्मल हुआ, वज़ीर आज़म मुकम्मल नहीं कर सके। तो क्या पता हम कौन सी तारीख दोहराना चाह रहे हों और क्या करना चाह रहे हों। मगर ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक के बाद से वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं, कोई प्रेशर फील कर रहे हैं? क्योंकि अदम एतमाद का जिक्र उन्होंने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में भी किया। पैनिक में है गवर्नमेंट या फिर
ٹھیک ہے، وزیر اعظم کو ایسی تقریر اور ایسی بات کرنی چاہیے تھی جلسے میں. دیکھیں متحرک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دباؤ کا شکار ہو گئے، کیونکہ عموماً جب ظاہر ہے کہ اگر حزب اختلاف کوئی اپنی چال چل رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت ایک منجمد بیٹھی رہے، کچھ نہ کرے. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو جوابی کارروائی کرے گی، اور جوابی کارروائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پینک ہو گئے ہوں. تو میں ظاہر ہے کہ چہروں کو ہم علم نہیں رکھتے کہ چہرے پڑھ کر ہم کہہ سکیں جی دباؤ کا شکار ہیں، خوفزدہ ہیں نہیں. حزب اختلاف اگر ایک پورا کیمپین بنا رہی ہے، وہ لانگ مارچ کی دھمکی دے رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نو ٹرسٹ موشن لائیں گے، تو حکومت بھی کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی کرے گی، وہ بھی کچھ نہ کچھ کرے گی. لیکن جو 2-3 بڑی اہم باتیں بھی جو وقفے سے پہلے بھی ہو رہی تھیں، اس میں ایک میں توجہ دلانا چاہوں گا، جو سروے کی بہت بات ہو رہی ہے کہ جی سروے جو ہے، اچھا ہمارے یہاں جو سروے ہوتے ہیں وہ اتنے کوئی صاف و شفاف نہیں ہوتے. اور یہ جو گیلپ کی بات اگر کریں، مطلب گیلپ کا نام خود ایک متنازع نام یوں ہے کہ ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ امریکہ کی جو گیلپ کی وہ ہے جو اصل ایجنسی ہے اس کا نام استعمال کیا گیا یہاں پر. وہ مطلب ہے اس پہ بھی ان کی قانونی لڑائی رہ چکی ہے. خود جو اس کو رن کرتے ہیں شفیع صاحب گیلانی صاحب جو ہیں، ان کا خود ایک مطلب ہے کہ ان کی قربتیں رہی ہیں سیاسی چیزوں سے. تو اس کو آپ اتنا پنچ آف سالٹ کے ساتھ لیں. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بڑا کوئی ایماندارانہ قسم کا سروے اور وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جو اس ملک کا سینٹیمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مخصوص میڈیا ہاؤس جو ہے وہ اس طرح کے سروے چلا رہا ہے مسلسل، اور اس کا ایک نیریٹو بلڈنگ ہے، اور اس کی وجہ سے اس میڈیا ہاؤس کی اتنی طاقت ہے ماشاءاللہ کہ قطع کلامی کی معذرت. عامر صاحب، عمران خان بحیثیت وزیر اعظم اپنی مدت پوری کریں گے، یہ سروے کہہ رہا ہے کہ 53% عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ پوری کریں گے. آپ کی رائے کیا ہے اس پر؟ میں نے یہ لکھا بھی ہے، مضمون بھی لکھا ہے میں نے اس کے اوپر، کہ غالباً یہ جو عمران خان صاحب ہیں کہ یہ فنشنگ لائن تک جائیں گے. اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2002 سے لے کر جب بھی انتخابات ہوئے تو ہر اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی ہے. حکومتوں میں وزیر اعظم میں رد و بدل ہوا ہے. تو عمران خان کا مجھے بڑا قوی امکان نظر آتا ہے کہ یہ اپنے 5 برس پورے کریں گے، کیونکہ جو اس وقت پوری ڈائنمکس ہیں. دیکھیں ہماری یہاں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، وزیر اعظم آتے اور جاتے ہیں 2-3 وجوہات کی بنا پر. ایک تو اگر ان کا اداروں سے بہت بڑا ایک کانفلکٹ کھڑا ہو گیا ہو، تصادم آ گیا ہو. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی دھرنے نے، لانگ مارچ نے حکومت کو اٹھا کر پھینک دیا ہو. خود عمران خان نے جو کیا تھا 2014 میں دھرنا، کیا اس کے نتیجے میں وزیر اعظم عمران خان وہ جو تھے نواز شریف صاحب کی حکومت رخصت ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. وہ تو کرپشن کے کیس پہ گئے، پاناما کے کیس کی وجہ سے گئے. اسی طرح ابھی اگر کوئی کہے کہ جی اداروں میں اور عمران خان میں اتنا کوئی کرائسس بحران پیدا ہو گیا تو آپ کو نظر نہیں آتا. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہو، خواہش ہو کہ جی ریاست اور حکومت اس کے درمیان تصادم ہو جائے، تو مجھے اس کی کوئی جھلک نظر نہیں آ رہی اس وقت تک. ٹھیک ہے چھوٹے موٹے آپریشن جو جیسے DGI کے مسئلے کے اوپر کچھ ہوا تھا، لیکن اگر اب آپ بات کریں دونوں طرف سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وہ چیز گزر گئی ہے. اور اب جو ہے دوبارہ سے جو ہماری فوج کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے کہ جی جو بھی حکومت وقت ہوتی ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ فوج جو ہے اپنے ایک کردار کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہی ہے. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی فوج جو ہے وہ عمران خان کو ہٹانے میں کوئی مطلب ہے ہل جل دکھائے گی، وہ بڑا آگے ہوگی، تو نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوا. نواز شریف جو ہٹے وہ ان پہ تو وہ جوڈیشری نے ہٹایا ان کو، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ ایک بالکل الگ چیز. مجھے بالکل یہ میں اس چیز کے اوپر کہنے کو تیار ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی فنشنگ لائن تک جائیں گے. اور ایک اور بات، حزب اختلاف کے جو سنجیدہ لوگ ہیں انہیں بھی احساس ہے کہ عمران خان کو آپ 1.5 سال پہلے اگر رخصت کر دیتے ہیں کسی سازش کے تحت تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. نمبر 1 کہ عمران خان ایک سیاسی شہید ہوں گے. عمران خان زیادہ وینجنس کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، ان کا بیانیہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں اگر PTI کی حکومت رہتی ہے، عمران خان نہیں رہتے، جو ماضی کی 2 حکومتوں میں ہوا، تو کیا ہوگا؟ نہیں ایسا اس چیز کے امکان یوں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس پارٹی کی ساتھ عمران خان پہ کیا کوئی آپ کے خیال میں کوئی کرپشن کا کیس آ گیا ہے سامنے؟ میرے خیال میں تو نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ کیا کوئی اور ایسا قداور رہنما ہے PTI میں کہ جو عمران خان کا متبادل بن کر ابھرے؟ نہیں ہے، ہمیں بالکل نظر نہیں آتا. تو اس کے اوپر عمران خان کا اور جو نواز شریف صاحب کے اس پہ کوئی مثالوں بالکل الگ مثالیں ہیں. آپ موازنہ نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوا تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ ڈائنمکس دونوں جماعتوں کی مختلف ہیں، اور عمران خان اس طرح کے شدید دباؤ کا شکار نہیں جتنے نواز شریف صاحب رہے تھے. نواز شریف صاحب کا دور یاد کریں کہ جی وہ مطلب ہے کہ جس طرح کچن کیبنٹ کے ساتھ چلا رہے تھے، ہر ادارے سے انہوں نے 12 سنگے کی طرح جو ہے اپنے سینگ پھنسائے ہوئے تھے، ہر جھاڑی میں سر مارا ہوا تھا. یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال ہے نہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو بھی ہم سیاست دیکھتے آئے کہ کوئی ایسا کوئی چیزیں جو ہیں. صرف آخری جملہ مجھے کہنے دے کہ حزب اختلاف جو ہے
وہ پورا ہی جو اس وقت تماشا برپا ہے وہ اپنے لیے ایک تو دو باتیں کری، ایک تو پولیٹیکل اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگلے 2023 کے انتخابات کے لیے اپنی نیریٹو بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، حکومت کو دباؤ میں رکھ کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. پرفارم نہ کر سکے. اس سے زیادہ کوئی مقصد ویل سیڈ عامر صاحب، اور بڑے پوائنٹس آپ نے اٹھا دیے. زیغم خان صاحب، یہ جتنی کانورسیشن عامر صاحب نے کی ہے، میں اسی پر اپنا سوال بھی آپ سے رکھوں گی. پولیٹیکل سپیس اپوزیشن بنانا چاہ رہی ہے. اگر تمام معاملات گورنمنٹ کے اچھے ہیں، عمران خان ٹھیک کانفیڈنٹ ہیں، کوئی ان کے معاملات ماضی کے کسی معاملے سے نہیں ملتے ہیں، تو اپوزیشن کس بھروسے کھڑی ہوگی؟ پہلے اتنا بدنام ہو چکی پی ڈی ایم کو لے کر، ان کے ہاتھ میں ہے کیا اگر وہ خالی خلی نعرے لگانے اور اگلے انتخاب کے بعد کے لیے آپ سپیس بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ملاقاتوں کا دوسرا دور کل سے شروع ہونے جا رہا ہے. زرداری مولانا کی کل پھر ملاقات ہے اسلام آباد میں. تو سر، کس بنیاد پر یہ اتنی ہلچل مچائی ہوئی اپوزیشن نے؟ ان کے ہاتھ اگر کچھ بھی نہیں ہے. اپوزیشن کے ہاتھ میں حکومت کی بدترین پرفارمنس ہے، گورننس کی تباہی ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو اینرکی ہے، یعنی کہ انتظامی انارکی ہے جو اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے. ایک ایسا معاشی بحران ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور معاشی بحران کے گورننس کے پہلو ہیں جس میں گنے کی قیمت بڑھے بغیر چینی کی قیمت 2 گنا اور 3 گنا ہو جاتی ہے. عوام جو سفر کر رہے ہیں ان سے اپوزیشن کو فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ اپوزیشن کو تو ٹھیک ہے. آپ نے ٹھیک کہا کہ اپوزیشن نے اپنے طور پہ کیا کیا. اور دیکھیے، میں بصد احترام یہ کہوں گا عامر بھائی سے کہ اگر ہم نے فیکٹ بیسڈ انالیسس کرنا ہے تو پھر ہمیں فیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. ہم اپنی خواہشات پہ تجزیہ نہیں کر سکتے. 10 دکانداروں سے بات کر کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ عوام کی کیا رائے ہے. سب سے بڑی جو رائے عوام کی آتی ہے وہ تو الیکشنز پہ آتی ہے، اور شارٹ آف الیکشن جو ہمارے پاس چیز ہوتی ہے وہ سائنٹیفک سرویز ہوتے ہیں. اور پاکستان کے سائنٹیفک سرویز کے پچھلے 15 سال کے آپ ریکارڈز اٹھا کے دیکھیے، آپ کو بہت ٹھیک وہ نظر آئیں گے، آپ کو بتاتے ہوئے لوگوں کی پلس کو. آپ اس وقت اٹھا کے دیکھیے. آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، جس وقت عمران خان کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، لاہور کا جلسہ ہوا تھا اور زرداری صاحب جشن منا رہے تھے کہ رائٹ کا ووٹ بینک تقسیم ہو رہا ہے، مجھے فائدہ ہوگا. اس وقت سرویز یہ بتا رہے تھے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، اسی تناسب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں کمی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے، اگر سروے آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں تو کیا الیکشن اس کے الگ بات کر رہے ہیں؟ ابھی لوکل گورنمنٹ کا آپ سیکنڈ فیز کا کے پی کا الیکشن دیکھیے، جو پی ٹی آئی کے گڑھ جو ضلع ہیں ان میں ہوا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ نیک ٹو نیک ہے. معمولی فرق ہے پی ٹی آئی کے ووٹوں میں اور مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی کے ووٹوں میں. کے پی کے ان علاقوں میں جو گڑھ ہے پی ٹی آئی کا، اس سے بڑی خطرے کی کال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی فیکٹ کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ان پاپولیرٹی جو ہے یہ بڑی ایک واضح ڈائریکشن ہے. حکومت جس طرف یہ اگلے الیکشن لے کر جا رہے ہیں، کوئی بہت بڑی کرامت نہ ہو گئی، جو کرامت ہونے کا کوئی چانس مجھے نہیں لگتا. تو اگلا الیکشن میں اس حکومت کے جو راؤٹ ہے وہ بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے، اور اس حکومت کو بوکھلانے کی بجائے، ایسے قوانین لانے کی بجائے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور ملک کے ریاستی اداروں کو ذاتی اور سیاسی مخالفوں کے خلاف یوز کرنے کی بجائے فار اے چینج انہیں لیول پلینگ فیلڈ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا کرنا چاہیے کہ ایسے انتخابات لائیں جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں جو آگ انہوں نے لگائی ہے، اب اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. دیکھیے، یہ تو پہلی حکومت ہے پاکستان کی، شاید دنیا کی یہ عجیب و غریب حکومت ہے جس نے حکومت ہو کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی ہے. اپوزیشن کا تو کام ہے گورنمنٹ کو انسٹیبل کرنا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنا، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ تو حکومت نے ایک انسٹیبلٹی کریٹ کی ہے. یہ تو ایسی حکومت ہے جو حکومت سے زیادہ اپوزیشن کی اپوزیشن ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے یہ بڑی دلچسپ لگی یہ بات کہ اس وقت ویسٹ جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اس وجہ سے سازش کر رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں چین کے ساتھ. میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان کی فنڈنگ چین سے آتی تھی پولیٹیکل پارٹی کی، یا ویسٹ سے آتی تھی اور آتی ہے؟ کیا ان کے ہسپتال کی فنڈنگ چین سے آتی ہے یا ویسٹ سے آتی ہے؟ کیا جن ان کے ساتھی دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کی دوسری شہریت اور دوسرا جو اوتھ ہے وہ ملکہ برطانیہ اور امریکہ کا اوتھ ہے یا وہ چین کا اوتھ ہے؟ عمران خان کے بچے جو ہیں وہ ویسٹ میں رہتے اور پڑھتے اور وہاں کے امیر ترین لوگ ہیں، یا وہ چین کے شہری ہیں؟ سی پیک پر عمران خان صاحب کا کیا ریکارڈ ہے ایز لیڈر آف اپوزیشن؟
सी पैक पर इमरान खान का क्या रिकॉर्ड है एज गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है? और सबसे बड़ी बात कि चीन की गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? चीन की गवर्नमेंट इमरान खान साहब के बारे में क्या कहती है? चीन की हुकूमत जो दुनिया की मुहतात तरीन जबान इस्तेमाल करने वाली हुकूमत है, वो पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे किस तरह के राब्ते रखती है, उनके बारे में किस तरह के बयानात देती है। ठीक है, हम क्यों हर एक को गद्दार साबित करना चाहते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है। अब मैं उनके ऊपर भी आऊंगी जो आप कह रहे हैं कि बौखलाहट के कवानीन है, लेकिन एजाज जवान साहब एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें और दूसरा सर्वे रिपोर्ट्स के ऊपर, तो क्योंकि दोनों गेस्ट ने बात की तो मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी। नून लीग और पीटीआई के दरमियान ये जो हालिया सर्वे कह रहा है सख्त मुकाबला होगा आने वाले इंतखाब में, आपको भी यही लगता है कि जोड़ इन दोनों के दरमियान होगा? और फिर लीडर्स की मकबूलियत भी दिखाई गई है, जिसमें एक सर्वे में नवाज शरीफ 3 सूबों में आगे हैं, 2 साल पहले किए गए सर्वे के मुकाबले में इमरान खान की मकबूलियत में कदरे कमी है। आप इन सर्वेस को कैसे रेट करते हैं? आयशा, बात यह है कि पहली बात यह है कि इन सर्विस की क्या वक़्त है या हैसियत है जिसके बेसिस ये हों कि इमरान खान के 55% वोटर अब 18% उनके हक में रह गए। एक सीक्रेट बैलेट है। कौन सा सर्वे है, कौन सा निज़ाम है जिनको ये पता है कि ये जो राय दे रहे हैं ये इमरान खान के पहले वोटर थे? तो ये 55% वोटर अब 18% रह गए हैं। ये एक मफरूजा है, जो एक माइंड सेट है जो बनाने की कोशिश कर रहा है। उनको हक पहुंचता है, अपनी सियासी कैंपेन चलाएं और बनाएं मूवमेंट। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तबाही का नक्शा खींचा जा रहा है, जिस महंगाई की बात की जा रही है, इसका हल अपोजिशन के पास इन साल में क्या होगा? क्या वो आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्या ये तमाम महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या शुगर और गन्ने के रेट वापस आ जाएंगे? ये सब बातें करने की जो हमेशा अपोजिशन किया करती है। यस, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं किसी को गद्दार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं उन कुव्वतों की बात कर रहा हूं जो इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है और हम 15 से 20 लाशें हर महीने बलूचिस्तान से उठा रहे हैं। इन हालात में जब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात पर हमला हो रहा है, तो वो कुव्वतें जो ये करवा रही हैं, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? इन हालात में कौन इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहेगा? क्या जहांगीर खान तरीन या वो इत्तेहादी जो 3.5 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट? क्या वो मिलकर इस हुकूमत को गिराना चाहेंगे? कतई कलामी की माजरत, फिर भी बुनियादी सवाल आ जाता है सर कि ये जो ऑपोजिशन खड़ी हो गई है, 2.5-3 साल से तो इनकी पीडीएम भी डिलीवर नहीं कर सकी, या आपस में भी डिवाइड हो गए थे। अब फिर वही सवाल आ जाता है दोबारा से, ये जो ऑपोजिशन खड़ी हुई है, हफ्ते 10 दिन में बार बार मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब भी मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ से, शुजात हुसैन साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब शुजात हुसैन से मिल रहे हैं, जरदारी साहब से मिल रहे हैं। ये किस भरोसे सब कुछ हो रहा है? ये हफ्ता 10 दिन की पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये बयानात के सिर्फ 2 हफ्ते हैं सर। आप भी जानते हैं कि यहाँ तब्दीलियां कैसे होती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे आते रहे हैं, एक हमारी बड़ी कड़वी सियासी तारीख है सर। कुछ तो कहीं है अवान साहब। आयशा, बात ये है, नहीं कुछ भी नहीं है। पिछले साल दिसंबर में क्या था? जब था कि जी जनवरी आने से पहले ही घर चले जाएंगे। उस वक्त क्या हुआ था? वो तो आपस में अपने अपने घर चले गए थे। यही थे। अपोजिशन ने मुतहर्रिक रहना होता है। वो कैसे 5 साल सफे मातम बिछा के खुदा ना खास्ता या सोग मना के बैठ जाएं? 5 साल अपोजिशन सोग नहीं मनाया करती, और पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए वो अपनी तमाम तर पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या इसका जवाब इन्हें अगले दिन मिल नहीं गया मुस्लिम लीग क्यू से कि घर आने वालों को घर से निकाला जाता है? नहीं निकाला जाता। फिर सर आज फिर काफ लीग मुशावरत कर रही है, उन्होंने आज फिर कहा हम देखेंगे। तरीन साहब भी कह रहे हैं हुकूमत को कि आप माशी मामलात देखें, उधर से काफ लीग भी कह रही है। ये फरमाइएगा कि क्या वजीर आजम ने जो मंडी बहाउद्दीन में जलसे में लबो लहजा जो तरीका इख्तियार किया, वो वक्त के वजीर आजम का था आपके ख्याल में, या फिर ऑपोजिशन लीडर के तौर पर थे? वो घबराए हुए थे या ओवर कॉन्फिडेंट थे? कौन सा पैमाना है जिसे आप ओवर कॉन्फिडेंस या घबराहट से मेजर करेंगी? इमरान खान की जबान वही है जो पहले हुआ करती थी। उनकी जबान में मुझे 3.5 साल में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, क्योंकि उनका एक मौकफ है और वो अपने उस मौकफ पे कायम है। उसको कोई आदमी गलत कहेगा, कोई आदमी उसको दुरुस्त कहेगा।
لیکن یہ بیٹھ کے یہاں وہ خیالی پلاؤ پکانا کہ چین اور پاکستان کے تعلقات میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، وہاں کوئی اسٹریٹجک کوہرنس نہیں ہے، وہاں عمران خان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی، جو فیز 2 ہے سی پیک کا وہ عمل درآمد ہونے نہیں جا رہا، یا انہوں نے عمران خان نے سی پیک کو پہلے گالی دے دی تھی لہذا آج چین ناراض ہو گیا. یہ کون باتیں کر رہا ہے؟ یہ گھر بیٹھ کے پلاؤ پکانے سے اسٹریٹجک مفادات نہ مائنس ہوتے ہیں نہ کسی کے کہنے سے خراب ہوتے ہیں. درست، ریاستوں اور حکومتوں کے سر معاملات تو علیحدہ، اور ہماری جو لوکل پالیٹکس ہے یہاں پہ سارے معاملات ہی ذاتی سیاسی مفادات پر ہوتے ہیں. عامر ضیاء صاحب کچھ آگے بڑھتے ہیں. ایک اور معاملہ جو آج 2 آرڈیننسز لائے گئے ہیں، اس کے اوپر میڈیا سے ریلیٹڈ کہا جائے یا جو الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ کہا جائے اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. HRCP کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے. اور جو ایک اور معاملہ ہے وہ ہے الیکشن کیمپینز کو لے کر. الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہے کہ وزراء، مقامی حکومتوں کے نمائندے، سینیٹرز آنے والے انتخاب میں وہ اپنی کوئی بھی انتخابی مہم آرام سے چلا سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں. تو پہلے ہم قوانین کے اوپر آ جاتے ہیں. جو الیکشن ایکٹ آرڈیننس ہے، کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی ہر کانٹیسٹ کرنے والے بندے کے لیے، یا پھر کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، سینیٹر ہے یا مقامی نمائندہ ہے مقامی حکومتوں کا، وہ جا کے بڑے منصوبوں کا اعلان کر دے، فنڈز کا اعلان کر دے، تو پھر تو یہ معاملات کیا بڑھ پائیں گے آگے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چلے گا قانون یا یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے میں گیلپ سروے کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اسی طرح وہ HRCP کا بھی یہی مسئلہ ہے. وہ ایک اپنا ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں تو اس کو بھی اتنا زیادہ ہمیں وہ نہیں لینا چاہیے کہ بہت مطلب ہے بڑی مقدس قسم کا کوئی بیان آ گیا اور اس کو ہم سنجیدگی سے لیں. دوسری بات یہ کہ وہ آپ نے بات کی کہ جو ڈیفیمیشن لاء کے حوالے سے قوانین کو مزید سخت کیا گیا، افیکٹو بنانے کی بات ہوئی. اور دوسرا فرما رہی ہیں کہ جو الیکشن کے لاز میں جو چینج ہے. دیکھیں پہلے الیکشن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ماضی میں قوانین رہے کہ جی کیونکہ حکمراں جماعت کی فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ووٹرز کو موبلائز کرے، ان تک پہنچے، جبکہ اس کے مقابلے میں حزب اختلاف پہ ایسی کوئی قدغن نہیں ہے. آپ بالکل یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر جاتے ہیں اپنی کیمپین کرنے کسی جگہ پہ تو اپنے کارکنوں کو زیادہ موبلائز کر سکیں گے. اس کے مقابلے میں اگر PTI کا کوئی 3rd ایئر کا وارڈ کا شخص جائے گا وہ اس طرح سے موبلائز نہیں کر سکے گا. تو ایک بات یہ بنتی کہ آپ ایون وہ کہتے ہیں نا لیول فیلڈ کو ایون کرنے کے لیے اسی طرح فرسٹ ایئر آف گورنمنٹ اس کے رہنماؤں کو بھی اجازت ہونی چاہیے جس طرح اس اختلاف کو ہے. ورنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ ان کے آئے نہ ان کے آئے. اچھا ہاں یہ بات ہے کہ جو ایبیوز آف پاور ہے، ایبیوز آف اتھارٹی کا جو خدشہ ہے وہ تیسرے دنیا کے ممالک میں بہت زیادہ پلے اپ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے کہ جب کہیں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں یا الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، بائی الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو ECP کو ڈرائیونگ سیٹ میں ہونا چاہیے اور وہاں پر اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ حکمراں جماعت جو ہے وہ مس یوز آف ایڈمنسٹریشن نہ کر سکے. اور آپ یہ کوئی اس کے اندر بائی لاز جو ہیں مجھے نہیں پتا عامر ضیاء صاحب یہ تو ہمارے سامنے ہے. ابھی سٹنگ گورنمنٹ کے کتنے وزیروں کو کہاں سے نہیں نکالا گیا. یہ ادھر ڈسکا الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہو گیا تھا. ایبیوز آف پاور تو ہمیشہ ہی رہا. شفافیت تو ہو ہی نہیں پائی ہمارے کسی بھی الیکشن میں. شفافیت کے لیے آپ کے خیال میں یہ قانون لایا گیا ہوگا؟ شفافیت نہیں، شفافیت اگر نہ ہوتی تو PTI کے لوگ جیت جاتے. بھئی اگر کیوں ہارے اتنے زیادہ جو بائی الیکشنز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشنز جو ہیں ہمارے یہاں اوورویلمنگ طریقے سے شفاف ہوئے جو بائی الیکشنز اس کے بعد ہوئے. اسی طرح 2018 کے انتخابات کی بھی آپ بات کریں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم شفافیت ہے وہاں پر. ہاں بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ جی PTI کی جو مرکزی قیادت ہے وہ جا کر کیمپین کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اب اگر میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک طرف حزب اختلاف کی سینٹرل لیڈرشپ جا رہی ہے تو اسی طرح بھائی یہ اپنے 3rd ایئر کے ذریعے تو الیکشن نہیں جیت سکتے. ان کو بھی وہاں پر اپنے مرکزی قائدین کو بھیجنا ہوگا، وہاں پر جا کے کسی کو تقریر کرنی ہوگی. بالکل میں جیسے مثال دوں کہ اگر شہباز شریف صاحب جا کے کیمپین کریں گے تو ظاہر اس کے مقابلے میں پھر اسی وزن کا جو ایک امید وہ ہوگا، کوئی رہنما ہوگا وہ حزب اختلاف سے جانا چاہیے کہ وہ جا کر اس چیز کو کاؤنٹر کرے. تو یہ ایک اس کے اندر جھول تھا. اگر اس کو ٹھیک کر لیے گا تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس سے کوئی کہتے ہیں نا سیاسی میٹرکس بدلنے نہیں جا رہی. اچھا اسی طرح اگر ہم آ جائیں وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں قدغن لگائی جا رہی ہے. سر میں اس پہ آتی ہوں. عامر ضیاء صاحب مجھے اس ایشو پہ آنا، ایک بریک لینے کی اجازت دیجیے گا، اس پر آتے ہیں بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گفتگو وہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں عامر صاحب بات کرتے ہیں. زیغم خان صاحب، جو عامر صاحب نے پوائنٹ سامنے رکھا
اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ اختیار نہیں تھا، یہ الیکشن چوری کرنے کی سازش ہے. یہ فرمائیے گا کہ شفافیت بنے گی اس معاملے پہ، لیول پلینگ فیلڈ رہے گی، یا مرکزی لیڈرز کو جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ قانون اب یہ کہتا ہے کہ سینٹ، اسمبلی یا پھر مقامی حکومتوں کے نمائندے بھی جا کے انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں. عائشہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک رولز آف دا گیمز کی بات ہو، ان قوانین کی بات ہو جس میں رولز آف دا گیم ہوتے ہیں، اس کو یونیلیٹرل چینج کرنا کسی حکومت کے لیے ہرگز موزوں نہیں ہے، وہ یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومت ہو. الیکشن لاز میں امینڈمنٹ اگر حکومت کرتی ہے تو وہ ظاہر سیاسی مفادات کے لیے کر رہی ہے، اگر وہ اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتی. آپ یہ دیکھیے اس وقت کا جو پاکستان کا الیکشن کا قانون ہے، اس کو گزشتہ حکومت نے تمام اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کر بنایا تھا، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک وزیر صاحب جو ہیں ایک بائی الیکشن کے حلقے میں کیا کرنے جائیں گے؟ وہ جائیں گے کیوں؟ کیا وہ پارٹی رہنما کے طور پر جائیں گے؟ وہ اگر جاتے ہیں تو دو کام کرنے جاتے ہیں. ایک تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی جو سرکار کے نمائندے ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے، اس کو متحرک کیا جائے حکومت کے حق میں. دوسرا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پیٹرنیج کی پالیٹکس ہے اس کو ایفیکٹولی استعمال کیا جائے اور قوم کے جو وسائل ہیں وہ بے دریغ ان حلقوں میں جا کے بہائے جائیں تاکہ حکومتی نمائندہ جیت سکے. یہ آپ کو بار بار نظر آتا ہے، جب پہلے اجازت تھی اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا تھا، اور اب بھی جہاں پہ قانون توڑ کر یہ لوگ کرتے ہیں یہی کرتے ہیں. کیا آپ کو اس کے وزراء جو ہے، ابھی کے وزراء نوٹ بانٹتے نظر نہیں آئے کشمیر میں؟ جی پی میں کیا کرتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ کس طریقے سے وہ الیکشن کے قوانین کی دھجیاں جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آئے ہیں؟ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اس سے بالکل لیول فیلڈ نہیں ہوگا. اور کیا فرسٹ ایئر جو ہے وہ صرف وزراء ہوتے ہیں؟ جمہوریت میں تو میرے خیال میں ایک پارٹی بھی ہوا کرتی ہے جو وزراء سے ہٹ کر ہوتی ہے. پارٹی کے جو ہیں عہدیدار بھی ہوتے ہیں جو یقین ضروری نہیں کہ وزیر ہوں، وہ لوگ جا سکتے ہیں، ان کو نہیں روکا گیا. یہاں تک میرے خیال میں اجازت دی جا سکتی ہے کہ لیجسلیٹرز چلے جائیں، ایم این اے چلے جائیں، لیکن کوئی وزیر جائے گا تو کھلواڑ کرنے ہی جائے گا. یہ 70 سال سے ہم نے دیکھا ہے، یہ چینج نہیں ہوا اور یہ مزید کھلواڑ کا باعث بنا. درست. اور بات صرف پھر وزیر تک کی نہیں ہے، مقامی حکومتوں تک جب بات جائے گی تو بالکل گراؤنڈ لیول تک معاملات بہت پیچیدہ ہو جائیں گے. عوان صاحب آپ فرمائیے گا کہ حکومت کا نمائندہ انتخابی مہم میں کیوں جائے؟ جماعت کی تنظیم کے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، جتنے مرضی سینئر بندہ وہاں سے جائے، مگر جب کسی حکومت کا، وہ مقامی ہو، صوبائی ہو یا وفاقی ہو، اس کا بندہ جائے گا تو یہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہے گی کسی بھی انتخابی مہم میں. عائشہ، اس کا فیصلہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مستند فورم ہے، ملک کا عدالتی نظام ایک مستند فورم ہے، اور اپوزیشن لیڈرز ان کو اس فیصلے کو یا اس قانون کو یا اس امینڈمنٹ کو ان فورمز پر چیلنج کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے، اور یہ مستند ادارے اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے دیں گے. میری رائے یا آپ کی رائے تو ایسی ہے جیسے ابھی ہم بات سن رہے ہیں. ایک میں سمجھتا ہوں یا عامر ریاض صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی حق پہنچتا ہے، یہ بھی اسی حلقے کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، اس حلقے نے انہیں منتخب کیا تو وزارت ملی. قطع کلامی کی معذرت سر، مگر جیسے زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کیا یونیلیٹرل چینج قوانین میں ایسے کرنا چاہیے آرڈیننس کے ذریعے اتنے بڑے چینجز؟ تو میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آرڈیننس ماورائے آئین کوئی قدم ہے تو اس کو چیلنج کر دیں، اور اگر آرڈیننس کی پروویژن آئین کے مطابق ہے تو پھر بھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اگر اس میں کوئی بدنیتی نظر آتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلے جائیں. یہ ڈیبیٹ سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا، یہ تو ایک ایسے با اختیار فورم پہ حل ہوگا جہاں یہ چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے اور جن کے فیصلے کو ماننے کے دونوں پابند بھی ہیں. ٹھیک ہے سر، اس پہ بھی کامنٹ کر لیجئے گا. ساتھ ہی جو دوسرا قانون یعنی کہ آرڈیننس آج لایا گیا ہے وہ پیکا سے متعلقہ ہے، اور وہ اس کے اندر پھر وہی بات آ جائے گی. اب سوال آپ سے یہی رہے گا کہ اس سے قانون کتنا مضبوط ہوگا کہ 3 سے 5 سال تک سزا بڑھا دی گئی ہے، فیک خبر جو ہے وہ ناقابل ضمانت اور قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے، میں اس کا بالکل حامی ہوں، کیونکہ میڈیا کا یا آزادی صحافت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ غیر ذمہ داری سی فیک نیوز پھیلائی جائیں اور جس کی عزت یا پگڑی چاہے اچھال دی جائے. اگر میں اور آپ اس فورم پہ بیٹھ کے کسی کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کے زمرے میں آتی ہے تو اس کو اپنے سیلف ڈیفنس کا حق ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زبانوں پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ ہر ایک کی پگڑی نہ اچھالیں, مستند بات کریں. تو میرے خیال میں ڈیفیمیشن لا بہتری کی طرف جائیں گے اور لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالی جائیں گی. ٹھیک ہے, میں زیام خان صاحب آپ سے بھی مختصرا نہیں کیونکہ وقت کم ہے, بہت تھن لائن ہے کہ کس طرح کی تنقید قابل دست اندازی جرم ہوگی, بات پھر وہیں آگی خبر فیک ہے نہیں ہے, بعض اوقات وزراء کی طرف بھی کہہ دیا جاتا ہے فیک خبر ہے. تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہمارے ہاں تو وزیر اعظم بھی وقت کے وزیر اعظم عدلیہ پر تنقید کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں مضبوط ہوگی قانون ہمارے ہاں ڈیفیمیشن کے بھی؟ یہ فیک نیوز کا نام ہی جو ہے وہ دھول اڑانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ قانون مسلم لیگ نواز نے بھی بدنیتی سے بنایا تھا اور اس پر یہ مزید بدنیتی کی تہ جو ہے وہ چڑھائی جا رہی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ڈیفیمیشن ہے نا. ڈیفیمیشن کے پاکستان میں لاز موجود ہیں, ان لاز کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے اور عدالتوں میں ان کی جو کاروائی ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں آج تک میں ایک بھی کیس نہیں جانتا جس میں ڈیفیمیشن پر کسی کو سزا ملی. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ کریکٹ کیجئے گا اس کی طرف جائیں, اس کو ٹھیک کریں اور خود پیش ہوں. حکومت کے اوپر جو ڈیفیمیشن کے کیس ہوں ان کو لیے تو خدا رہا اس میں تو خود پیش ہونا. ٹھیک ہے, میرے پاس بالکل آخری منٹ. عامر صاحب آپ کا کامنٹ, اور پی ایف یو جے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے گا اور اس کے خلاف کنٹری وائڈ مہم چلائے گا. یور اوپینین ریگارڈنگ دس پیکا قوانین کے اندر جو مزید کیا گیا ترمیم؟ پی ایف یو جے اپنے عمل میں آزاد ہے, لیکن بات یہ کہ جو ہے نا جھوٹ بولنے کی آزادی نہیں ہوتی عائشہ. جو ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ گند مچا ہوا ہے, جس طرح سے گالم گلوچ ہو رہی ہے, جھوٹے قصے کہانیاں, اس میں صرف یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف, اس میں خلاف کے رہنما بھی اس کا شکار ہیں, صحافی بھی اس کا شکار ہیں. تو آپ جو ہے آپ ایک آزادی رائے میں, حقائق میں اور جھوٹے الزامات میں فرق کریں. جو آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے, جو حقائق پہ بات کرتا ہے, اس کو تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس پہ اتنا طوفان جو ہے کیوں مچ رہا ہے. بات یہ ہے کہ ایک نئی سچویشن آئی ہے, سوشل میڈیا بہت زیادہ اس وقت جو ہے آپے سے باہر ہو رہا ہے, اس کا عکس جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی پڑ رہا ہے. باقاعدہ بڑے بڑے جیے صحافی وہ بھی گالم گلوچ لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ میں, انگریزی میں سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے گالی لکھی ہے تو گالی نہیں ہے. تو بھائی جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوگی. تو قانون سازی سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں اس کے یہ جو ہم بات کریں کہ جو امپلیمنٹیشن ہے اس کے اوپر آپ وہ کریں کہ جی یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ آج تک کبھی بھی ڈیفیمیشن کا کوئی بھی قانون وہ مقدمہ جو ہے وہ کبھی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے, ایبل لا ہوتا ہی نہیں یہاں پر. تو ہمیں دونوں چیزیں کرنی ہیں. بہت بہت شکریہ معذرت عامر ضیاء صاحب, زیام خان زوان صاحب بہت بہت شکریہ. جیسا کہ مہمان کہہ رہے ہیں قانون سازی سے ڈرنا نہیں چاہیے, مگر قانون پر اکراس دا بورڈ عمل درآمد انتہائی ضروری ہے. آپ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.